अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाजरीन, 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से हम चाहते हैं कि प्रोग्राम में बात करें। इसमें ख़ास तौर पर जो एक अदलिया वाला चंक है वो आम आवाम के साथ डायरेक्टली उसका ताल्लुक़ है कि लोगों को इंसाफ जल्द फराहम किया जाए। तो उस हवाले से आवाम तक इसके समरात मुंतकिल करने के लिए हुकूमत और अदलिया जो है वो तेज़ी से काम कर रहे हैं। और इसकी एक मिसाल ये वो अदाद शुमार हैं जो इस वक्त सामने आ रहे हैं, जिसके मुताबिक हमें ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का बोझ कम किया जा रहा है और 22,000 मुकदमात जो हैं वो आइनी अदालत में मुंतकिल किए जा रहे हैं। अब इसके बाद 34,000 केसेस बाकी रह जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। हम सब ये जानते हैं कि ये कितना बड़ा इशू था आम लोगों के लिए कि उन्हें इंसाफ जो है किस कदर देर से मिलता था कि बल्कि बाज़-औक़ात तो कई उसमें एक किसी ने अगर दादा ने केस किया है तो उसका पोता जो है वो उसका सुनता था कि क्या फ़ैसला जो है वो आया है उस केस का। तो अब ये कोशिश की गई है कि एफसीसी के तहत ये तमाम तर मामलात जो हैं उनको आसान किया जाए और जो दीवानी मामलात हैं और इस किस्म के जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट सुनेगी और जो आइनी केसेस हैं, जो ऐसे मुकदमात हैं, वो फिर आइनी अदालत सुनेगी। इससे एक वाज़ेह तौर पर हमें तब्दीली पॉजिटिवली नज़र आएगी कि लोगों को इंसाफ जल्द फराहम किया जा सकेगा। वैसे भी कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, तो इस चीज़ को अगर मद्देनज़र रखें तो ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त है, एक अहम डेवलपमेंट है जो इस वक्त सामने आ रही है। इस खबर के हवाले से भी हम बात करेंगे, इसका इम्पैक्ट क्या होगा आम आवाम के लिए, इसका क्या फ़ायदा होगा। फिर दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अपोजिशन की जानिब से भी कुछ शोर शराबा किया जाता रहा पहले भी और अब भी इस किस्म की बातें एहतजाज की जा रही हैं। उसका क्या फ्यूचर हमें नज़र आ रहा है। जो वकला तहरीक की बात की जा रही है और अवामी तहरीक चलाने की धमकियाँ दी जा रही हैं, ये किस बेस पे ऐसा हो सकता है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। जो मामलात अवाम से मुताल्लिक हैं उन पर कम अज़ कम सियासत नहीं करनी चाहिए। और सब गवाह हैं इस बात के कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है अदलिया का वो कितना डिले का शिकार रहा है, कितने केसेस उल्तवा में रहते हैं हमेशा। इससे कोई नुकसान होने का नहीं है। इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, हमायूं खान साहब, शनीला मार साहिबा और कोयटा स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब। बहुत शुक्रिया आप चारों का हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, सबसे पहले तो इस आइनी अदालत के क़याम के हवाले से हम ये चाहते हैं कि बात कर लें। और 27वीं आइनी तरमीम जब हुई, इन तरमीम के हवाले से हमने गुफ्तगू करते रहे हैं, उस पर बहस होती रही है। ख़ास तौर पर इस जंग की जब हम बात कर रहे थे कि लोगों को इंसाफ जो है वो वक्त पे फराहम किया जा सकेगा, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं थी। अब जो खबर आई है कि 22,000 मुकदमात आइनी अदालत में शिफ्ट कर दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास 34,000 रह गए हैं, तो इसमें एक वाज़ेह हमें फ़र्क नज़र आ रहा है और फ़ायदा भी नज़र आ रहा है आवाम के लिए। थैंक यू नाहिद। बिल्कुल आप बजा कह रही है। एक तो पहले हमें दो नुकात जो है अपने देखने वालों के सामने उसकी क्लैरिटी हमें रखनी चाहिए। एक तो इस बात पे तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अवामी नेशनल पार्टी, JUI, जमात इस्लामी, जितनी भी बड़ी जमातें हैं या छोटी जमातें हैं या इलाकाई जमातें हैं, सब इस बात पे मुतफ़िक हैं और आइंदा भी मुतफ़िक रहेंगे कि इस मुल्क में आइनी अदालतों की ज़रूरत थी, जिसको 27वीं आइनी तरमीम के ज़रिए पूरी कर दी गई और ये ज़रूरत अब से महसूस नहीं की जा रही थी। ये जब आपको याद है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बीच में जब मिसाक़ जमहूरियत पे दस्तखत हुए थे, तो तब से ये मामला पेंडिंग था कि मुल्क में आइनी अदालतों का क़याम अमल में लाया जाएगा। तो ये जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कह दी है कि 27वीं आइनी तरमीम के तहत आइनी अदालतों के क़याम के बाद मिसाक़ जमहूरियत का अधूरा एजेंडा मुकम्मल हो गया है, तो वो बजा तौर पर
یہ بات کر رہے تھے۔ باقی جماعتوں کی تو میں زیادہ تفصیل سے بات نہیں کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت ان ترامیم کی سب سے بڑی ناقد ابھر کے سامنے آئی ہے، ان کے رہنماؤں کی باتیں آن دا ریکارڈ ہے، مطالبات آن دا ریکارڈ ہے۔ ان کا رہنما جو اڈیالہ جیل میں قید ہے، ان کی تمام اس حوالے سے بیانات آن دا ریکارڈ ہے کہ آئینی عدالتوں کا قیام عمل میں لانا چاہیے۔ ان کے باقی جو رہنما ہے، ان کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی سے لے کر موجودہ قیادت جو ہے بیرسٹر گوہر تک، سب نے وقتاً فوقتاً آئینی عدالتوں کے قیام کے حق میں دلائل دیے۔ اب چونکہ حکومت نے ایک عوامی ضرورت کو، ایک انتظامی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے 27ویں آئینی ترامیم کا ایک متفقہ، میں اس لیے اس کو متفقہ کہوں گا کہ کسی سیاسی جماعت نے جو 59 ترامیم 27ویں آئینی ترامیم کے تحت تجویز کیے تھے حکومت نے، اس پہ کسی سیاسی جماعت نے پارلیمان کے فلور پہ یا جو متعلقہ کمیٹیاں تھی، قائمہ کمیٹیاں تھی، اس پہ کسی جماعت نے اس میں رد و بدل نہیں کیا۔ پی ٹی آئی کمیٹیوں میں آتی رہی، قائمہ کمیٹیوں میں بیٹھتی رہی، پارلیمان کے اجلاس میں شریک ہوتی رہی، لیکن انہوں نے صرف بائیکاٹ کیا ہے۔ اگر ان کو ان 59 آئینی ترامیم بشمول آئینی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے کوئی اعتراض تھا تو ان کے ہاتھ پاؤں کسی نے نہیں باندھے تھے۔ ان کو اس کے اگینسٹ اپنے ترامیم کو متعارف کروا دینا چاہیے تھا، وہ پارلیمانی ریکارڈ کا حصہ بنتے۔ ہم جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس نہ تو 2/3 میجارٹی ہے، نہ وہ ان ترامیم کو روک سکتی تھی، لیکن کم از کم آج ان کے اس بات پہ ہمیں یقین آتا کہ وہ 27ویں آئینی ترامیم کے تحت بننے والے عدالتی سیٹ اپ کے خلاف جو احتجاج کا کال دے رہی ہے، اس میں کوئی جان ہے۔ اب ہم اس بات پہ مجبور نہ ہوتے کہ پی ٹی آئی اور تحفظ آئین پاکستان کے جو رہنما ہے وہ سیاست برائے سیاست کر رہے ہیں، وہ عوام کو سڑکوں پہ لانے کے لیے ان کے پاس کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے۔ تو جو آپ نے خود اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ یہ ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ سپریم کورٹ پر آئینی اور سیاسی مقدمات کے تحت جو بوجھ تھا اس کو کم کر کے عوام کو امیجیٹ جن مقدمات کے فیصلے چاہیے ہوتے، جو ان کے جائیداد کے فیصلے ہیں، جو ان کے دیوانی مقدمات ہے، جو فوجداری مقدمات ہے، جو وائٹ کالر کرائمز کے مقدمات ہے، جو کارپوریٹ مقدمات ہے، وہ مقدمات سپریم کورٹ پہ اس کا بوجھ کم ہوا ہے۔ سپریم کورٹ بھی فعالیت کے ساتھ اپنا کام کرنے کے قابل ہوئی ہے، اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آئینی عدالتیں فعال ہونے سے جو سیاسی اور آئینی اور قانونی جو گنجلک اور پیچیدہ مقدمات ہے وہ اب آئینی عدالت دیکھیں گے۔ تو میرے خیال میں کم از کم آئینی عدالتوں کے قیام پر کسی سیاسی جماعت کا کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اس وقت جو ہم احتجاج کی جو کالیں سن رہے ہیں یہ سیاست اور عوام کا لہو گرمانے کا اور اپنے سیاست کے مردہ گھوڑے میں جان کے علاوہ جان ڈالنے کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کریں گے کہ اس میں کتنا دم خم ہے جو اس وقت بات کی جا رہی ہے پروٹیسٹ کی۔ ہماری صاحب میں چاہوں گی کہ ذرا تھوڑا سا اسپیسیفکلی اس کے امپیکٹ پہ بات کر لیتے ہیں کہ عام عوام کو اس کا جو فائدہ ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے ہمیں تھوڑی سی گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ بہت پروپیگنڈا کیا جاتا رہا اور ابھی بھی کیا جا رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے۔ تو ذرا عوام کو ہم سادہ سے الفاظ میں یہ بتائیں کہ اس کا انہیں کیا فائدہ ہوگا۔ جی تھینک یو ناہید۔ رشید صاحب نے تو بڑا تفصیل کے ساتھ جو ہے بتا دیا، اور آپ نے بھی اپنے انٹروڈکشن میں بتایا۔ دیکھیں اس کی ایک تو جو جاننے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں اس کی بے تحاشا پریسیڈنٹس موجود ہیں، یورپ سے لے کے افریقہ سے لے کے مڈل ایسٹ سے لے کے یورپ کے تقریباً اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال ہے 15 یا 20 ممالک ہیں جہاں پہ یہ ہے۔ آسٹریا وہ واحد ملک ہے جس میں سب سے پہلے عدالت بنائی گئی تھی۔ جرمنی میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اسپین میں ہے، اٹلی میں ہے، فرانس میں کورٹ تو نہیں ہے لیکن وہ اس سے ملتی جلتی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کاؤنسل ہے جو یہ کرتی ہے، اور ایسے بے تحاشا اور ممالک ہیں۔ تو یہ ایک تو یہ سمجھنا کہ یہ کہیں دنیا میں کوئی انوکھا کام ہو رہا ہے جو پاکستان میں ہوا ہے، ایسے نہیں ہے۔
ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اب جو سوال جو آپ نے کیا وہ بڑا اہم ہے کہ مقدمات جو ابھی آپ نے فیکٹس بھی بتایا کہ 22,000 مقدمات جو ہیں جو آئینی پیچیدگیوں کے ہیں وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کی طرف ٹرانسفر ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 57,000 کیسز پینڈنگ تھے سپریم کورٹ میں وہ اب 34,000 کے قریب رہ گئے. اور جو انصاف کا آپ نے بڑا اچھا کہا کہ جسٹس ڈیلے اور جسٹس ڈینائڈ جو ہے وہ ایگزیکٹلی اسی کی مثال ہے کہ لوگ کئی سالوں سے جو ہے نا اپنے کیسز کے بارے میں انتظار کر رہے تھے کہ کورٹ فیصلہ کریں، لیکن چونکہ آئینی معاملات بہت لمبی وہ جو ہے اس کے اوپر بحث ہوتی ہے اور بہت سیریس اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، وہ مختلف پروٹوکولز ان کے ہوتے ہیں تو ٹائم ٹیکنگ آبویسلی وہ سارا تو اس کے لیے یہ جو انتظامی ڈھانچے میں جو تبدیلی کی گئی ہے اور جس کا تمام تقریباً سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ متفقہ طور پہ مسودہ جو ہے منظور کیا ہے، یہ عوام کی بہتری کے لیے، اور یہی ان کا مینڈیٹ تھا کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کے اندر جب لوگوں کو بہتری دینے کے لیے کوئی ترامیم کرنی ہے تو وہ گورنمنٹ نے کرنی ہے اور گورنمنٹ کے ساتھ باقی ان کے اتحادیوں نے بھی کرنی ہے. جو رشید صاحب نے بات کی وہ بھی بڑی اہم ہے کیونکہ اپوزیشن کے پاس اب چونکہ مٹیریل بڑا کم رہ گیا ہے کہ گفتگو کس پہ کی جائے. اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج کے اندر بہتری ہے، فارن پالیسی کے اندر دیکھیں تو پچھلے چند سالوں میں جو پاکستان کی سکسیسز رہی ہیں شاید ہی ہمارے پچھلے اتنے عرصے میں رہی ہوں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپوزیشن کے پاس ایک یہی ایجنڈا تھا کہ کسی طرح جو ہے نا ان معاملات کو کنٹروورشل بنایا جائے اور عوام کو نکالا جائے، جو میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے بھی نہیں نکلے تھے اور اب بھی شاید نہیں نکلیں گے. ٹھیک ہے. اچھا شنیلا، جیسے ہمایوں صاحب بھی ریفرنس دے رہے تھے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو پاکستان میں ایک نیا کام ہونے جا رہا ہے. دنیا بھر میں اس طرح جو ہے وہ آئینی عدالتیں قائم ہیں، اور پھر اگر پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی اس کے حامی تھے، اور اس کے حوالے سے جیسے صافی صاحب نے کہا کہ وہ بھی اپنی لاجک دیتے تھے، بڑے آرگومنٹس دیتے تھے کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا. اب اگر یہ سارا پروسیس ہو گیا ہے اور اس میں عوام کو فائدہ ہونے جا رہا ہے تو پھر آپ کو کیا آبجیکشن ہے؟ کیوں آپ اس قدر پروپیگنڈا کر رہے ہیں، عوام کو باہر نکالنے کی بات کر رہے ہیں؟ بات یہ ناہید کہ آپ نے بات کی نا کہ دنیا کے اندر جو ہے یہ آئینی عدالتیں قائم ہیں، ابھی بتایا بھی ہے ہمایوں صاحب نے 85 ممالک ہیں جن کے اندر آئینی عدالتیں قائم ہیں. پاکستان کے اندر سپریم کورٹ جو ہے نا وہ اپیلیں بھی سنتی تھی، سزاؤں کے اوپر بھی فیصلہ کرتی تھی، سول فوجداری مقدمات، سیاسی مقدمات، آئینی مقدمات، وہ سب کچھ سن رہی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے بہت سی چیزیں ڈیلے ہو جاتی تھی. مطلب جب عوام نے، جو آپ نے بھی ریفرنس دیا کہ دادا جو تھا وہ کیس کرتا تھا تو پوتے کو جا کر ریلیف ملتا تھا، جو عوامی کیس ہوتے تھے وہ بھی ڈیلے ہوتے رہتے تھے، اور جو سیاسی اور آئینی کیسز آتے تھے وہ بھی اتنے ڈیلے ہوتے رہتے تھے کہ اس کی وجہ سے ملک میں سیاسی عدم استحکام بڑھتا رہتا تھا. اب ایک پیرالل آپ کی آئینی عدالتیں جو بن گئی ہیں، کیونکہ دیکھیں آئین ایک تکنیکی معاملہ ہے، تکنیکی دستاویز ہے، اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں پہ جب بیٹھیں گے تو بہت سی چیزیں آپ نے ڈسکس کرنی ہے، آپ نے دیکھنا کہ اداروں کے تعلقات آپس میں ہیں، یہ آئینی معاملہ ہے انہوں نے ڈسکس کرنا ہے، وفاق اور صوبوں کے تعلقات آپس میں، ان کے اختیارات، یہ آئینی معاملہ وہاں پہ ڈسکس ہوگا، بنیادی حقوق ہوگے، آئین کے اندر جو ترامیم کا معاملہ، انتخابی قوانین ہوگے، وہاں پہ اتریں گے. دوسری سائڈ پہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ان تمام معاملات کو سنتی رہے گی، جس سے عوام کے ریلیف جلدی ملنا شروع ہو جائے گا. پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں سے اپنے لیے ایک اپرچونٹی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر چیز کو کرائسس بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کوئی ایسا کام نہیں، انہونا کام نہیں ہوا کہ جس کے اوپر وہ کہیں کہ جی عدلیہ کی آزادی سلب کر دی گئی یا عدلیہ کو تقسیم کر دی گئی، ایسا کچھ نہیں ہوا. جو آئینی عدالت بنی ہے اس کے اندر بھی ہمارے آئینی مائنڈ، ہمارے ججز بیٹھیں گے جو سپریم کورٹ کے اندر سے جا رہے ہیں. وہاں پہ کوئی ایم این اے، ایم پی اے یا کوئی منسٹر تو نہیں جج جا کے بن رہا نا، وہیں سے سپریم کورٹ سے ہی جو لوگ ہیں وہ جائیں گے، وہ بیٹھیں گے اور وہ آئینی معاملات کی جو ہے وہ تشریح کریں گے تاکہ سپریم کورٹ اپنا معاملہ کر سکے. آزادانہ طریقے سے ہوگا، ان کے اندر کوئی بھی انتظامیہ کا مداخلت نہیں ہوگی. وہ ایک کمیشن بنے گا، وہ ان لوگوں کی تقرریاں کرے گا. تو ہر چیز جو ہے وہ آئین میں ڈسکرائب کی گئی ہے، جس میں اپوزیشن بھی ہوگی، جس میں حکومت بھی ہوگی، جس میں ججز بھی ہوں گے، جن میں بار کے لوگ بھی ہوں گے. اب آپ دیکھیں کہ جو ہمارے وکلا ہیں وہ اس کے اوپر خوش ہیں، کیونکہ وہ خود چاہتے ہیں کہ مقدمات کا جلد سے جلد فیصلہ ہو، کیونکہ ان کے جب ایک اپیل میں سالوں لگ جاتے ہیں تو ان کا بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اور جن کے وہ کلائنٹ ہوتے ہیں وہ ان کو سے بار بار سوال کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے وکلا خوش ہیں. آپ دیکھیں کہ بار کی طرف سے ایسا کوئی بات نہیں آ رہی. بار کے آج بھی اسلام آباد بار کے سیکٹری نے کہا ہے کہ جی یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، ہم کسی تحریک کی طرف نہیں جائیں گے. لیکن پی ٹی آئی کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے.
वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जब ये आईनी तरमीम आती है क्यों नहीं वहाँ पे डिस्कशन करते हैं, जब ऐसी इस्लाहात होती है तो क्यों नहीं इसके ऊपर बात करते, वो बात नहीं करेंगे, वहाँ से वॉक आउट कर देंगे या वहाँ पे वो शुरू कर देंगे हंगामा, हुल्लड़बाजी शुरू कर देंगे, लेकिन वो अवामी मसाइल की तरफ नहीं आते, वो पॉइंट आउट नहीं करते हैं, कुछ चीज़ बताते नहीं है कि इसमें क्या फ्लॉज हैं, इसके ज़रिए क्या नुकसान होगा, हुकूमत क्या इससे जो है फ़ायदा उठा सकती है, ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आती, बस तनकीद बराए तनकीद होती है और उसी की बेस पे उन्होंने तहरीक चलानी, क्योंकि अभी तक जितनी तहरीकें वो चला चुके हैं वो सब नाकाम हुई हैं। वो एक ही एजेंडे पे चलती थी, बानी पीटीआई को रिहा कराना। हाँ। अब उनको लगता है कि ये भी कोई शायद क्राइसिस बन जाएगा, कोई बहरान आ जाएगा तो हम इससे फायदा उठा ले, तो शायद हम इसके जरिए तहरीक चला के हम बानी पीटीआई को रिहा कर दें। लेकिन बात यह है कि जो बाहर के लोग हैं, जो वकला हैं, जिनके कंधों पे सवार होके वो ये तहरीक चलाना चाहते हैं, उन्होंने इस सब से लाताल्लुकी का इजहार किया और उन्होंने इसके ऊपर खुशी का इजहार किया कि जी अच्छी बात है, ये कानून साजी हुई है, सुप्रीम कोर्ट से बर्डन कम होगा, सुप्रीम कोर्ट अब अपीलें वगैरह सुनेगी, सजाओं के मामला, सिविल वो फौजी मामला सुनेगी और आईनी अदालत अपना मामला करेगी ताकि मुल्क के अंदर लोगों को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो इस वक्त हालात हैं वो हम सब जानते हैं कि एक अदालती बहरान इसको कहा जा सकता है, इन अ सेंस कि पाकिस्तान में ज़िली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट्स तक जो बताया जा रहा है लाखों मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं और इंसाफ जो है वो बहुत महंगा, सुस्त और दुश्वार हो चुका है। अगर इन मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है और जो इक़दामात किए गए हैं 27वीं आइनी तरमीम की जब हम बात करते हैं तो उसमें से एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि ये जो पेचीदा आइनी तनाज़ात हैं इनकी समाअत जल्द हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का जो इंतज़ामी बोझ है वो कम हो जाएगा, उनको उससे निजात मिलेगी और इंसाफ की फराहमी में जो है वो बेहतरी के एक नए दौर का आगाज़ इससे होने जा रहा है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? शुक्रिया नाहिद। देखिए, एक इकबाल ने शेर कह रखा है, आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। तो इस वक्त ये जो हमारे सामने सिचुएशन है आईनी तरमीम पर और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी है इस पर हमें बिल्कुल यही जिद दिखाई दे रही है। और ये कौन लोग करते हैं? ये वो लोग करते हैं जो जदीद नज़रियात को समझ नहीं पाते, उन्हें समझ नहीं पाते तो अडॉप्ट नहीं कर पाते, आगे बढ़ने से डरते हैं, कतराते हैं, नई टेक्नोलॉजी से डरते हैं, तो ये वो लोग होते हैं। एक इसका पहलू ये है। दूसरा पहलू है ग्रोही मफादात। ग्रोही मफादात क्या हैं कि अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान की कौन सी जमात है सियासी, बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी को ले लें, जमीयत उलमाए इस्लाम को ले लें और बाकी जमातों को भी ले लें। जब मिसाक जमहूरियत लंदन में हुआ तो ये सब उसमें शरीक थी और जो मिसाक जमहूरियत का चार्टर है वहाँ पढ़ के सुनाया गया। और मुझे याद है मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब ये मियाँ नवाज शरीफ चार्टर पढ़ के सुना रहे थे तो शायद आईनी अदालत के नुक्ते पर पहुँचे तो मौलाना फजलुर रहमान सुनते रहे और फिर उन्होंने कहा कि 1 मिनट रुक जाइए मियाँ साहब, ये नुक्ता ज़रा दोहरा दीजिए, इसको ज़रा उर्दू में बयान कर दीजिए। तो जब मिसाक जमहूरियत जब साइन हुआ तो उस मौके पर जब सियासी जमातें वहाँ से उठी बशमूल पीटीआई और बशमूल जमात इस्लामी जेयूआई और बाकी जमातों के इस इत्तेफाक राय के साथ उठी कि हमने आईनी अदालत बनानी है। क्यों बनानी है आईनी अदालत? आईनी अदालत इसलिए बनानी है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इंसाफ की अदम फराहमी का शिकार हैं। जो आपने अभी नुक्ता उठाया कि दादा और पोता तक मामला पहुंच जाता है और इंसाफ फिर भी नहीं मिलता। एक बात ये हुआ। अब आपको बताऊं कौन तबका कौन सा इसकी मुखालफत कर रहा है। अभी एक जज साहब का जिक्र हुआ जिन्होंने एक बड़ा मारूफ खत लिखा है 6-7 सफ़ात का। उनको साबिक जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फायज ईसा, उन्होंने कहा कि ये फलां केस का आप फैसला लिख दें। फैसला हो चुका था, सुनाया जा चुका था, फैसला लिखने का असाइनमेंट उनको दिया गया और फैसला लिखने पर उन्होंने 9 महीने लगा दिए। तो इसका मतलब ये है कि इनके पेश नज़र अवाम का मफाद, अवाम की सहूलत और जो आपके यहाँ मसाइल हैं उन मसाइल से निमटना नहीं है, ग्रोही मफादात हैं। भाई हम उसको मात दे दें, हम उससे टकरा जाएं,
اس کو شرمندہ کر دیں، اس کے سوا کچھ نہیں. اور اس وقت ہماری سیاسی جماعتوں کا بھی طرز عمل یہ ہے. میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں بظاہر کیوں ایسا کرتی ہیں؟ اس لیے کہ حکومت کو شرمندہ کر سکیں، حکومت کو نیچا دکھا سکیں. ضرور دکھائیں، آپ کا حق ہے، لیکن جب آپ ایشوز پر پالیٹکس نہیں کرتے اور سیاست برائے سیاست کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں عوام اس سے دلچسپی نہیں رکھتے، وہ لاتعلق ہو جاتے ہیں آپ کی لڑائی سے. اب آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ سیاسی معاملات لوگ بچے ٹی وی نہیں دیکھتے، خبریں نہیں دیکھتے، سیاست کی بات کریں تو چڑھتے ہیں. کیوں چڑھتے ہیں؟ اس طرز عمل نے انہیں مایوس کر رکھا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ وہ ہم سب، چاہے اس میں حکومت ہو، چاہے اس میں اپوزیشن ہو، یا وکلاء برادری ہو جن کے کوئی مفادات کا معاملہ ہوگا جو اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں، تو وہ اس میں قوم کا مفاد دیکھیں، اس میں انصاف کی جلد فراہمی کا ٹارگٹ دیکھیں اور فیصلہ کریں. میں یقین دلاتا ہوں ان سب دوستوں کو کہ اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کی پاپولیرٹی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. اور اگر وہ صرف سیاست برائے سیاست کریں گے، مخالفت برائے مخالفت کریں گے، تو اس میں سے obviously کچھ نہیں نکلے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صافی صاحب اسی بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں آئینی ترامیم کے حوالے سے آپ کے اگر اعتراضات ہیں، عطا تارڑ صاحب نے فلور آف دا ہاؤس یہ کہا تھا کہ اپوزیشن کی جانب کوئی تجاویز نہیں آئی ہیں، صرف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تنقید کی جا رہی ہے. آپ آئیں، بیٹھیں، تجاویز دیں، جو چیزیں آپ کو ٹھیک نہیں لگتی ہیں تو مل کر باہمی مشاورت سے ان پر کام کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا بدقسمتی سے. اب آئینی طریقہ تو یہ ہے، اگر آپ ان کو واپس کرنا چاہتے ہیں تو 2/3 میجورٹی آپ کو چاہیے، آپ آئیں، وہ طریقہ آئینی طریقہ استعمال کریں. اب لوگوں کو گھروں سے نکال کے احتجاج کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے نکلے گا کیا؟ اس شور شرابے سے، اس پروپیگنڈے سے؟ آپ اپوزیشن کو بہت مشکل ٹاسک دے رہی ہے ناہید، اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. نہ ہوگا 100 من تیل اور نہ رادہ ناچے گی. تو دیکھیں، اس حوالے سے طریقہ کار تو بہت سادہ ہے جو آپ کا سوال ہے. آئین کے آرٹیکل 239 کے تحت پارلیمان کا استحقاق ہے کہ وہ آئین میں کوئی بھی ترامیم متعارف بھی کروا سکتی ہے اور 2/3 میجارٹی کے ذریعے اسے پاس یا منسوخ کروا سکتی ہے. تو طریقہ کار تو یہی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 239 کا سہارا اپوزیشن کو لینا پڑے گا. یہ ترامیم نہ کسی ایکٹ آف دا پارلیمنٹ، نہ کسی آرڈیننس، نہ کسی خصوصی ایگزیکٹو آرڈر، نہ کسی احتجاج کے ذریعے اس کو واپس لیا جا سکتا ہے. نہ صدر پاکستان ایسا کر سکتا ہے، نہ وزیر اعظم پاکستان بہت مسالت پسند ہے. اگر وہ اپوزیشن پہ ترس کھائے اور ان کے ساتھ کوئی بات بنانے کی کوشش بھی کریں گے تو آئین کے آرٹیکل 239 کو حرکت میں لائے بغیر اپوزیشن کے مطالبے تسلیم نہیں ہو سکتے. یہ خالصتاً پارلیمانی معاملہ ہے، یہ سڑکوں پہ 1000 سال میں بھی حل نہیں ہوگا. یہ پارلیمان کے اندر جس پارلیمان کی بے توقیری کی ہے اسی اپوزیشن کے رہنماؤں نے. آپ کو میں نے کہا کہ چادر بردار محمود خان اچکزئی صاحب کا جو رویہ تھا ان ترامیم کے ساتھ، اسپیکر جو ہمارے ایاز صادق صاحب کے ساتھ، اور جو باقی سینئر اپوزیشن لیڈرز تھے، ان کا جو فلور آف دا ہاؤس جو رویہ تھا، تو وہ چاہ ہی نہیں رہتے کہ پارلیمان کی ریٹ کی قدر کی جائے اور آئین کے آرٹیکل 239 کو ایکسرسائز کیا جائے. اب اگر وہ احتجاج کرتے ہیں، ان کا آئینی حق ہے، کرے. اگر وہ جلسہ کرتے ہیں تو کرے، دھرنا دیتے ہیں تو کرے. لیکن یہ جو 27ویں آئینی ترامیم ہے، اس کو واپس لینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پارلیمان سے رجوع کریں گے، بل متعارف کروائیں گے، آئین کے آرٹیکل 239 کو زیر استعمال لائیں گے، 2/3 میجارٹی کو ثابت کریں گے، تو پھر یہ ترامیم واپس ہوں گی. اور ایک آخری نقطہ دیکھیں، یہ جو اپوزیشن کا واویلا ہے نا، حکومت نے، انتظامیہ نے یا پارلیمان نے یہ ہرگز نہیں کیا کہ سپریم کورٹ کی حیثیت میں کوئی کمی کی ہے. یہی سپریم کورٹ
بھی آئینی عدالت ہے. آئین پاکستان کے تحت پہلی بھی قائم تھی اور اب بھی قائم ہے. صرف جورسڈکشن کا تعین کیا ہے کہ آئینی عدالت کے جج جو ہے وہ اس قسم کے مقدمات کو سنیں گی، اور سپریم کورٹ جو بذات خود ایک آئینی ادارہ ہے، سپریم آئینی ادارہ ہے، وہ اس قسم کے مقدمات جس پہ جو پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا، یہ صرف جورسڈکشن کا تعین ہے. اس میں ایگزیکٹیو نے کوئی اپنا اختیار استعمال نہیں کیا ہے، اس میں صدر پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے، اس میں وزیر اعظم کا کوئی کردار نہیں ہے. پارلیمان نے خود اپنا راستہ اختیار کیا ہے اور آئینہ طریقہ کار کے تحت ترامیم کروائی ہے. اگر کوئی ان ترامیم کو ناپسند کرتا ہے تو وہ پارلیمان میں آئے، ترامیم لائے، 2/3 میجارٹی ثابت کرے اور اپنا مطالبہ پورا کرے. صحیح. اچھا، اسی حوالے سے گفتگو ہماری ابھی جاری ہے، لیکن ایک مختصر سا بریک ہے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور ناظرین، ہم اس وقت بات یہ کر رہے تھے آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے، اور اس وقت عوام کو اس میں فائدہ ہونے جا رہا ہے کہ آئینی عدالت میں جو مقدمات ہیں 22,000 مقدمات بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر منتقل ہو گئے ہیں، اور سپریم کورٹ کے پاس اب 35,000 سے زائد مقدمات جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس سے انصاف میں فراہمی جو ہے وہ تیز ہو جائے گی اور اس میں عوام کو بہت فائدہ ہوگا. لیکن اپوزیشن جماعتوں کا جو پروپیگنڈا ہے اور جس تحریک کی وہ بات کر رہے ہیں، احتجاج کی بات کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہمایوں صاحب، یہ ایک خاص ٹائم فریم میں بات کرنا، اب اس وقت جو حالات ہیں، افغانستان کی بات کر لیں، انڈیا کی بات کر لیں، جو ایک جنگ کا ماحول ہمیں نظر آتا ہے، کوئی ڈائلاگس جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، دشمن آپ کے سر پہ کھڑا ہے، آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے ان کو جواب دینا ہے. اس سارے ماحول میں، خاص ماحول میں، اب اگر آپ بات کرتے ہیں کہ عوام کو ہم سڑکوں پر لائیں گے، احتجاج کریں گے، عوام کو بھی ویسے بائی دا وے آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں، اس سے نکلنا کچھ نہیں ہے، تو یہ ایسا معاملہ کیوں ہمیں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ اپوزیشن کا ایک تو، اگر ہم کیونکہ ہم آئین کی بات کر رہے ہیں اور آئینی گفتگو کی کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ ان کا آئینی حق ہے کہ وہ احتجاج کریں. لیکن جو آپ کا سوال ہے وہ بڑا اہم ہے کہ اس کی جو ٹائمنگ ہے نا، وہ بڑی اہم ہے. کہ جس وقت آپ ایک سائڈ پہ دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کی ایک نئی لہر جو ہے وہ 2 صوبوں کے اندر تو وہ بھرپور طریقے سے ہمیں نظر آ رہی ہے، باقی صوبوں کے اندر بھی جو ہے وہ پھیلتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کے خلاف مختلف آپریشنز ہو رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں. اس کی دوسری طرف جو آپ کا ہمسایہ ہے، جو ابھی مئی میں آپ سے ایک شکست کھا چکا تھا، وہ بھی دہشت گردی کی ایک بہت بڑی وجہ ان کی طرف سے بھی اس چیز کو ہوا دینا ہے. ان کی طرف سے آپ کو دھمکیاں مل رہی ہیں، ان کے جو ڈیفنس منسٹرز ہیں، ان کے ہوم منسٹرز لے کے ان کے جو آرمی اور ان کی جو ملٹری قیادت ہے، وہ مختلف موقعوں پہ جو ہے، پھر ان کے وزیر اعظم اپنی جو سیاسی تقریریں ہیں اس میں جو ہے بجائے کہ اپنی عوام کے لیے بات کریں، وہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں. تو اس ماحول میں، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے بھی ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ فورسز ہائی الرٹ ہیں بارڈر کے اوپر بھی، اور ہماری آرمی، ایئر فورس، نیوی اور تینوں باقی جو ہماری فورسز ہیں ساری. ان حالات کو اگر آپ دیکھیں تو تب آپ کو جو اپوزیشن کی یہ منطق سمجھ نہیں آتی، جو ابھی رشید صاحب نے بڑی تفصیل سے بتا دیا کہ آرٹیکل 239 ہی ایک وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے جو ہے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. تو سڑکوں پہ آنے کا یا سڑکوں پہ لوگوں کو نکالنے کا یا کالز دینے کا یا ان کو احتجاجات کی طرف لانے کا جو ہے یہ وقت نہیں ہے، اور نہ جو ہے نہ موقع ہے نہ محل ہے. لیکن وہ اس کی طرف اس لیے جا رہے ہیں کہ سیاست شاید اگر آپ مختلف جگہوں پہ دیکھیں تو وہ ان کی یا تو ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اس کو نکالنے کے لیے میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں کہ ایشو کوئی نہ کوئی بناتے رہیں اور اس ایشو کی وجہ سے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے رہیں. ٹھیک ہے شنیجہ، جب آپ کا اپنا بھی یہ مطالبہ رہا ہے، آپ اس کے حامی رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہی ہوں، آئینی عدالت کے حوالے سے بڑا ایک اسٹرانگ ان کا آرگومنٹ تھا، تو اب آپ آئین کے تحفظ کی موومنٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو باہر نکالنے کی بات کر رہے ہیں، اصل ایجنڈا کیا ہے اس کے پیچھے؟
एजेंडा तो सामने ही कि पाकिस्तान को इंतशार का शिकार रखना है, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम रखना है, ये तो इनका पुराना एजेंडा है। देखिए आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात वो कर रहे हैं कि जिन्होंने खुद आइन तोड़ा हुआ है, तहरीक अदम एतमाद के दरमियान आइन तोड़ा है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ लें, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि जी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने आइन तोड़ा है। तो ये तो वो जमात है, और ये वो जमात है कि जिनके दौर के अंदर पार्लियामेंट को बाईपास करके प्रेसिडेंट हाउस को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाया हुआ था कि हर रोज वहां से ऑर्डिनेंस निकल रहे होते थे। यहाँ तो अब फिर पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी होती है, पार्लियामेंट के अंदर बहस होती है, कायमा कमेटी के अंदर वो कानून जाते हैं, तमाम जमातें ऑन बोर्ड होती है। 2/3 मेजोरिटी का मतलब ये है कि तमाम जमातों को आपने साथ मिलाकर जो हुक्मरान जमात के साथ हैं आपने ये कानून साजी जो की है। पीटीआई के दौर के अंदर आधी रात को 12 बजे तक 2 बजे तक 50-50 कानून पास करवाए जाते थे, और जो मेंबरान होते थे जो पास कर रहे होते थे हुक्मरान पार्टी के, उनको पता भी नहीं होता था कि ये अंदर कानून कौन से हैं। तो ये हालात इनके रहे हैं। इनको ये जो आईनी मामलात होते हैं या जो पार्लियामेंट के अंदर चीजें होती हैं, ये कभी इनको पसंद आ नहीं सकते, क्योंकि ना ये सियासी सोच है इनकी, ना ये पार्लियामेंट को अंदर आकर कोई मुस्बत काम करना चाहते हैं। मसला वही है कि अदम इस्तेहकाम का शिकार रखे पाकिस्तान को, सियासत कोई रही नहीं है, कोई एजेंडा इनके पास है नहीं, अवाम को देने के लिए कुछ नहीं है। ये इतने धरने दे चुके हैं, इतने एहतजाज कर चुके हैं, कितनी दफा वफाक पे चढ़ाई का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन हमेशा अवाम ने इनको रद्द किया। तो अब ये एक नॉन इशू से इशू क्रिएट करने की कोशिश करें, लेकिन ये भी जिस तरह पहले नाकाम रहे, इसमें भी ये नाकाम रहे। ठीक है, वक्त थोड़ा कम है। डॉक्टर साहब, मैं अपोजिशन किसी रवैये के हवाले से आपका कमेंट चाहूंगी। देखिए नाहिद, मैं ये अर्ज कर चुका हूँ कि ये मुखालफत बराए मुखालफत है, और जो मुखालफत बराए मुखालफत है, ठीक है आपको हेडलाइंस मिल जाएंगी, आपको टेलीविजन पे वक्त मिल जाएगा, आपको जो अपना हल्का असर है उसको मुमकिन है कि थोड़ा बहुत आप जोश दिला सकें, मोबिलाइज कर सकें, लेकिन क्या कौम को भी आप मोबिलाइज कर सकेंगे? ये हो नहीं सकेगा, और आपको ये काम करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कौम की किस्मत से, कौम के मफाद पर आपको सियासत नहीं करनी चाहिए। ये तर्ज अमल इन द लॉन्ग रन उस सियासी जमात को भी नुकसान पहुंचाता है जो मुखालफत कर रही होती है, और मुल्क को तो नुकसान होता ही होता है। और वैसे सिटिंग हुकूमत तो हमेशा दाव पे लगी रहती है, वो टारगेट ही होती है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए बेहतरी ये है, मकबूलियत हासिल करने का भी तरीका ये है कि आप जिद्दत के साथ चलें, उस चीज़ के साथ चलें जो आपको ईज़ देती है, जो आसानी फराम करती है, जो आपके दुखों में कमी करती है। अगर फैसलों की रफ्तार तेज़ हो जाए, अगर लोगों के दुख दर्द दूर होने लगे, 37,000 केस जो आपने दबा के रखे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो निकल जाएं, जो लोअर कोर्ट्स हैं उसमें से चीज़ें निकल जाएं, तो इस मुल्क में सुकून ना हो जाए। तो सबब क्या है? हमारे यहाँ जो चीज़ें नहीं चलती उसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। तो इस सिचुएशन में तो हुकूमत, अपोजिशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो बजाय मुखालफत बराए मुखालफत करने के, वो ये कहे कि अच्छा आपने ये कर दिया है, अच्छा जल्दी से इम्प्लीमेंट करो ताकि आवाम को ज़्यादा आसानी मिले। इससे उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा, इससे उनको उनकी कोई बात सुनेगा। बसूरत दीगर सिर्फ वक्त ज़ाया होता रहेगा। बाकी ये अंडू कैसे हो सकती है, ये तरीका आपने भी बता दिया, हुमायूं साहब, साफी साहब, शरीदा सब ने बता दिया, तो उसमें तो कोई दूसरा मसला है, कोई है ही नहीं उसमें ऐसा। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ा अहम मौजू है हमारे पास जिसके हवाले से हमें गुफ्तगू करनी है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के तारीख़ी दौरे के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। अमेरिका के इस वक्त वो दौरे पर मौजूद हैं और वाइट हाउस में उनकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है। बड़ी अहम और तारीख़ी मुलाकात इसे करार दिया जा रहा है। इस मुलाकात ने अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात को एक नए दौर के आगाज़ का नाम दिया जा रहा है, और सऊदी अरब को अमेरिका ने बहुत अहम गैर नेटो इत्तेहादी भी करार दिया है। और इसके अलावा ओवरऑल भी अगर देखा जाए, ट्रेड के हवाले से बात की जा रही है, उसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, और सऊदी सरमायाकारी $1 ट्रिलियन तक बढ़ाने की इसमें बात की जा रही है। और F-35 समेत स्ट्रेटेजिक दिफाई डील्स पर भी इत्तेफाक हुआ है। खित्ते के अमन के लिए नई अमरीकी और सऊदी हिकमत अमली पर भी बात की जा रही है। वक्त मेरे पास थोड़ा कम है, मैं चाहूँगी कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो हमें ज़्यादा डिटेल से इस हवाले से बताएंगे। जी साफ़ी साहब, इसका क्या सिग्निफिकेंस देख रहे हैं, कितना अहम ये दौर है? देखिए सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकान की नई जहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के हालिया दौरे के नतीजे में सामने आई है,
اس میں پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو بیک وقت چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ہیں ان کے، چین کے ساتھ ہمارا مشترکہ جو مستقبل کے منصوبے اور حال کے منصوبے ہیں، دنیا جانتی ہے، آپ کے دیکھنے والوں کو بھی علم ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مذہبی، عسکری اور معاشرتی تعلقات کی بنیاد بہت مضبوط اور گہری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ، ان کے ساتھ تجارتی تعلقات، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات کی اہمیت اس وقت جو کسی زمانے میں ساؤتھ ایشیا میں انڈیا کو بہت زغم رہا کرتا تھا کہ وہ امریکہ کا قریبی شراکت دار ہے، اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد اور موجودہ قیادت کی مثبت خارجہ پالیسیوں کی نتیجے میں پاکستان امریکہ کے انتہائی قریب ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ تو محمد بن سلمان صاحب اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، اس تناظر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ امریکہ اور سعودی عرب کے بعد اگر تیسرا کوئی ملک ان تعلقات کے نتیجے میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ ایک تو پاکستان ایسٹ اور ویسٹ میں جو گیپ ہے چین کے ذریعے تعلقات جو پاکستان کے ہیں انتہائی اہم، اس کو برج کر سکتا ہے، اور دوسرا سعودی عرب کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ نزدیکی تعلقات کے نتیجے میں پاکستان عسکری اور دفاعی اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی ایک ترقی کا ایک نیا دور ہے وہ اپنے ہاں بھی شروع کروا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمایوں صاحب آپ کا کیا انالیسس ہے اوورآل اس وزٹ کے حوالے سے؟ جی بہت اہم وزٹ ہے، اور وہاں جو مختلف بہت ساری چیزیں تو رشید صاحب نے اس کے اوپر آپ کو بتا دیا۔ اگر آپ جو وائٹ ہاؤس والی میٹنگ ہے اس کے تھیاٹرکس بھی دیکھیں تو اس دفعہ ایک دفعہ پھر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں انہوں نے مختلف جنگوں کو جو روکنے کی جو گفتگو کی اس میں انہوں نے پھر ذکر کیا انڈیا اور پاکستان کا جو ہوا، اور انہوں نے کہا کہ انڈیا دوبارہ جو ہے یہ کچھ کوشش کرنے کی کر رہا تھا اور میں نے ان کو منع کیا۔ یہ جو ہم پچھلے کئی پروگرام میں ساری باتیں کر رہے ہیں وہ اس چیز کو کنسولیڈیٹ کرتی ہے۔ دوسرا جو رشید صاحب نے کہا میجر نان نیٹو علاقہ کا ان کو جو ملا ہے یہ اس سے پہلے پاکستان کو بھی ملا ہوا تھا۔ پاکستان اور سعودی عربیہ کے جس طرح تعلقات کا رشید صاحب نے احاطہ کیا، ابھی چند مہینے پہلے ہی ہمارا بھی ان کے ساتھ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے اور اس کی بھی بڑی خطے کے لیے اہمیت ہے، اور اب سعودی عرب کا ڈیفنس ایگریمنٹ ہو جانا امریکہ کے ساتھ obviously ان کی بڑی پرانی ڈپلومیٹک تو وہ ہے ہی ہے، لیکن ایک 80 ایئرز پلس پارٹنرشپ بھی ہے، تو وہ اور کنسولیڈیٹ ہوگی۔ اور جو آپ نے کہا کہ $600 بلین کا تو لاسٹ ٹائم جب وہ ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب آئے تھے تو کراؤن پرنس نے اس چیز کے اوپر وعدہ کیا تھا، آپ کہا کہ اس کو ہم 1 ٹریلین تک لے جائیں گے۔ اب یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ پاکستان کا اس وقت کا جو سب سے بڑا جو چنک آپ کو ملتا ہے ریپیٹریشن کرتے ہیں جو ہمارے لوگ، وہ اٹ کمز فرام سعودی عربیہ۔ سال میں تقریباً آپ کو $9 سے $10 بلین وہاں سے آتے ہیں۔ اگر سعودی عربیہ کی انویسٹمنٹ وہاں پہ ہوتی ہے تو یہ جو پوٹینشیل ہے جس کا اکثر ہم ذکر کرتے رہے ہیں، ہماری لیبر کا وہاں پہ جانا، ہماری ایکسپرٹیز ڈیولپ ہو جانا، اور یہ جو پاکستان کا رشید صاحب نے ذکر کیا، ہم سی پیک کے فیز 2 کے بعد اب بہت اچھی پوزیشن میں آ چکے ہیں جہاں پہ ہماری لیبر بڑی سکلڈ ہو چکی ہے۔ ان کی نیوم سٹی کے اندر انویسٹمنٹ کرنا یا ان کے ویژن 2030 کے اندر کرنا، تو یہ جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے یہ میرا خیال ہے خطے کے لیے بھی بڑا اہم ہے۔ جو ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر جو گلف میں آ رہا ہے اس میں بھی، اور پاکستان کا اس کے اندر ہونا، میرا خیال ہے یہ نہ صرف دونوں ملکوں کے لیے اچھا، پورے ریجن کے لیے ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ لے کے آئے گا یہ۔ ٹھیک ہے، اچھا شنیلا، فلسطین غزہ کے مسائل کے حوالے سے محمد بن سلمان نے جو تجاویز دی ہیں، سعودی عرب کی طرف سے جو تجاویز آئی ہیں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ بات یہ ناہید کہ محمد بن سلمان جو ہے جو فلسطین کے اوپر ان کا پہلے دن سے موقف تھا وہ ابھی بھی اسی پہ کے اوپر قائم ہے کہ 2 ریاستی فارمولہ جو ہے اس کے بغیر مشرق وسطیٰ کے اندر امن نہیں آ سکتا۔ تو غزہ جو ہے اس کی اپنی، فلسطین کی اپنی ریاست ہونی چاہیے، اسرائیل کی اپنی ریاست ہونی چاہیے، اور غزہ کے اندر امن آنا چاہیے۔ پہلے تو اسرائیل ان علاقوں سے نکلے، پھر اس کے بعد جو آباد کاری ہے وہ ہونی چاہیے۔ جنگ بندی تو ہو چکی ہوئی ہے نا، اس کے بعد اب آباد کاری بھی کرنی ہے، جو انفراسٹرکچر وہاں پہ سارا تباہ ہوا ہے اس کو ری بلڈ کرنا ہے،
اس کے بعد جو تیسرا فیز تھا وہ یہی تھا کہ جو فلسطین کے لوگ ہیں وہاں پہ جب امن فورس آ جائے گی، وہاں پہ جو لوگ آئیں گے وہ فلسطین کے لوگوں کو انتظامی معاملات کی ٹریننگ دیں گے اور وہی آگے جا کے انتظام جو ہے اس کو سنبھالیں گے۔ تو محمد بن سلمان جو اپنے پہلے دن اپنے موقف پہ تھے وہ آج بھی اپنے موقف کے اوپر قائم ہے، اور ان کی بڑی مؤثر آواز ہمیشہ سے فلسطین کے رہی ہے۔ غزہ کے اندر جو جنگ بندی ہوئی ہے اس کے اوپر انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو ابھی جو ان کا امریکہ کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ ہو رہا ہے اس کے بعد ان کی پوزیشن اور بھی سٹرونگ ہو جائے گی، وہ اور بھی جو پیس اکارڈ ہوا ہے فلسطین غزہ کے اندر امن قائم کرنے کے لیے اس میں اپنا مزید کردار ادا کر سکتے ہیں، ایک بھرپور اور مؤثر آواز بن سکتے ہیں۔ پاکستان کا بھی سعودی عرب کے ساتھ جو ہے معاہدہ ہو چکا ہے، تو اس کے ساتھ پاکستان سعودی عرب اکٹھے مل کے فلسطین کی کاز کے لیے بڑا کام کر سکتے ہیں۔ تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اس معاہدے کے بعد فلسطین کا جو معاملہ وہ اور اٹھایا جائے گا، فلسطین کے جو دو فارمولے ریاستی کے اوپر جو بار بار زور دیا جا رہا ہے اس کے اوپر مزید بات ہوگی کہ اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے اور اس کے بغیر مشرق وسطیٰ میں امن نہیں آ سکتا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی یہ کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ جو ہے وہ پائیدار امن کے اب قریب ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس تاریخی دورے کو، جو کہ ایک بہت بڑا دورہ ہے، دنیا بھر کی نظریں بھی اسی وزٹ پر ہیں، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ناہید، اس دورے کی امپورٹنس پر ہم گفتگو کر چکے۔ میں ایک سوال یہ اٹھا کے اس کا یعنی مفروضہ پیش کر کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس دورے کی اہمیت کیا ہے۔ اس دورے کی اہمیت یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اور اس کے علاوہ جو دنیا کے معاملات میں اس میں کوئی پیش رفت ہو نہیں سکتی اس وقت تک جب تک فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں نہیں آ جاتا۔ یعنی اگر آپ معاہدہ ابراہیمی یا جو کوئی بھی آپ معاہدہ یا پلان رکھتے ہو، ہم اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے جب تک فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں نہیں آ جاتا۔ یہ جو شہزادہ سلمان نے بات کی، دراصل شہزادہ سلمان ایک بڑے مدبر کے طور پہ ابھر رہے ہیں۔ نہایت کم عمری میں وہ جو عالمی معاملات سلجھا رہے ہیں، اس نے انہیں مزید نمایاں کر دیا ہے اور وہ دنیا کے مسائل کے حل کے ضمن میں دنیا کی امید بنتے جا رہے ہیں۔ اور بنیادی بات، سب سے اہم بات جو میری نظر میں یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کچھ آگے نہیں بڑھ سکتا فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر، تو یہ اصل بنیاد ہے، بنیادی بات ہی یہی ہے اور یہی فیصلہ کن بات ہے۔ ٹھیک ہے، بڑا یہ اہم وزٹ ہے اور اس پر بہت گفتگو بھی ہو رہی ہے، بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور اوبویسلی جیسے ہم نے یہاں گفتگو کی، پاکستان کے لیے بھی اس میں بہت فائدہ ہے جب آپ ٹریڈ والیوم کی بات کر رہے ہیں اور اس کا اتنا زیادہ اس میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، تو پاکستان ایک بہت قریبی دوست ہے سعودی عرب کا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آٹومیٹکلی پاکستان کو بھی امپیکٹ کرتی ہیں ان اے ویری پازیٹیو سینس۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، میں تمام تر پینلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ میرے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین، اگلے ہفتے واپسی دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔